बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कुछ ऐसी अनहोनियां होने वाली हैं जिनका किसी ने भी तसव्वुर नहीं किया था, और ख़ास तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद ने तो बिल्कुल ही उनके तो वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ये भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले इम्पॉर्टेंट है अयाम जो हैं, आने वाले चंद हफ्ते, और उसके बाद फिर जब निगरान सेटअप आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के बारे में एक बात जहन में रखिएगा कि इलेक्शन जब तक हो नहीं जाते उस वक्त तक उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। उसकी रीज़न है कि आखिरी इत्तला आने तक, आखिरी सर्वे होने तक तमाम मुल्की और गैर मुल्की ज़राए अबलाग और तमाम मुल्की और गैर मुल्की सर्वे ये बता रहे हैं कि इलेक्शन जब भी होगा फ्री एंड फेयर होगा, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये लिखी पड़ी बात है। इसलिए आंखें खुली रखें, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आंखें खुली रखें, जागते रहें और किसी पे भरोसा मत करें। कोई भी किसी पे भरोसा ना करे, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी अनहोनियां होने वाली हैं कि सारों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। पहले 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद क्योंकि ये इलेक्शन को सबोटाज करने के लिए, इलेक्शन को डिले करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। उसकी रीज़न है दो पॉलिटिकल प्लेयर्स में से, मैं आपको बता देता हूँ, दो पॉलिटिकल प्लेयर्स में से मौलाना और नवाज शरीफ साहब, यानी कि शरीफ फैमिली एंड मौलाना, वो इलेक्शन नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं इलेक्शन चाहते। वो चाहते हैं कि पहले इमरान खान साहब को बिल्कुल किनारे पे लगाया जाए, इमरान खान साहब को आउट किया जाए, और इमरान खान साहब आउट हों तब इलेक्शन करवाया जाए, और उसके बगैर आप जितना मर्जी केयर टेकर सेटअप खींच सकते हैं, खींच लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पहले तो उन्होंने इलेक्शन डिले करवाने की कोशिश की, लेकिन अब पॉलिटिकल प्लेयर्स भी तकसीम हो जाएंगे, बड़े खुले तरीके से ओपन डिवाइड है, और उसमें अब सिर्फ 2 प्लेयर एक तरफ हैं और बाकी सारे के सारे एक तरफ हैं। उनमें से ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली एंड मौलाना, बस ये 2 हैं जो कि टूल बन सकते हैं, जो कि सबोटाज करवा सकते हैं इलेक्शन को, अदरवाइज और कोई भी नहीं है। तमाम छोटी जमातें, तमाम इलाकाई जमातें, खा वो बलूचिस्तान की हैं, खा वो खैबर पख्तूनख्वा की हैं, खा वो सिंध की हैं, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कोई भी इलेक्शन डिले नहीं चाहती। और कुछ और सियासी बोने, आप कह लें कुछ लोटे हैं, कुछ सियासी बोने हैं, कोई IPP वाले हैं, वो भी नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, बल्कि वो चाहते हैं कि केयर टेकर निगरान सेटअप आ जाए और निगरान सेटअप ज़रा थोड़ा सा तूल पकड़ जाए, उनकी भी रोटी पानी चलती रहेगी और दाल रोटी चलती रहेगी। लेकिन इससे रियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और ख़ास तौर पे इलेक्शन का होना वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जो IMF ने आपको पैसे दिए हैं, जो आपका स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया है, वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो इलेक्शन से मशरूत है, इसलिए ये अब काबू आए हुए हैं हर तरफ से। और IMF का मतलब, IMF के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया है वो इलेक्शन से मशरूत है, और IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट की वजह से ही आपको UAE ने $1 अरब दिया है, वो भी इलेक्शन से मशरूत है। सऊदी अरब ने आपको $2 अरब दिया है, वो भी इलेक्शन से मशरूत है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का जो स्टेटमेंट आया है कि वो पाकिस्तान को, उन्होंने कहा है कि जी हमने खुशी हुई है कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया है, हम पाकिस्तान को मईशत को फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो उसका भी वाज़ेह तौर पे उन्होंने भी ये कन्वे कर दिया था कि इलेक्शन के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा ये गारंटी दे दी गई है कि इलेक्शन तो होने हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको मालूम है कि कुछ होते हैं स्पॉट फिक्सर्स जो चाहते हैं कि ये काम ना हो, तो अब उसको रोकने के लिए इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, और चौधरी एतजाज़ अहसन साहब और सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब उसमें ख़ास तौर पे वही रूह रवां थे। उस सेमिनार के मुकामी होटल में हुआ, लेकिन आपने किसी TV चैनल पे नहीं देखा होगा, और उसकी खबर भी आप कम ही देखेंगे, क्योंकि जो हमारा हुक्मरान इत्तेहाद है वो इश्तिहारात देता है, और इश्तिहारात के बदले में फिर जो हुक्मरान तबका है, वो हुक्मरान अशराफिया जो है वो चाहती है कि उनको कंट्रोल भी करें। लिहाजा वो खबरें आपको TV चैनल्स पे नहीं मिलेंगी, और उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है। मैं आगे जाके आपको उसकी पूरा अहवाल बताता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें की गई हैं, और वो आने वाले
جو خطرات ہیں آنے والے وہ اس طرح ان سارے خدشات کو روکنے کے لیے یہ ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ IMF کا ہے، ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ یہ بھی ہے کہ جمہوریت ڈی ریل نہ ہو، الیکشن سبوٹاج نہ ہو، الیکشن مقررہ وقت پر ہوں، کیونکہ پہلے ہی آئین جو ہے وہ پامال کیا جا چکا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن نہ کروا کے۔ اب ایک خبر آپ سے ضرور کروں گا جی ذرا درمیان میں روک کے، وہ یہ ہے کہ 92 یوم شہدائے کشمیر منایا گیا ہے کل، اور حکمراں طبقہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت حکمراں طبقہ بالکل نہیں کشمیر کو بھول چکا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو 5 اگست 2019 کا اقدام تھا وہاں پہ کوئی نہ کوئی ضرور گٹ مٹ ہوئی ہے اندر درون خانہ، تو اس لیے کشمیر کے معاملے میں اب جو پالیسی ہونی چاہیے حکومت کی، ہماری حکومت کی، وہ اب نہیں ہے۔ اور کاسمیٹکس میئرز ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ کاسمیٹکس میئرز ہی ہیں، کوئی سالڈ چیزیں وہ نہیں ہیں اس کی، لیکن ہمارا ایک جذباتی لگاؤ ہے، ہمارا ایک رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، مذہبی رشتہ ہے، علاقائی رشتہ ہے، ہر طرح کا رشتہ ان کے ساتھ موجود ہے ہماری کشمیر کے ساتھ۔ تو یہ کل یوم شہادت منایا گیا جی، اس میں 22 کشمیری نوجوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور یہ بڑا ہی بہت ہی روح پرور ایک واقعہ ہوا تھا، اور شاید یہ وہی واقعہ ہے کہ تقریباً اذان شروع ہوئی تھی، تو اذان کی اللہ اکبر جب شروع ہوا تو پہلے اللہ اکبر جس نے کہا جس کشمیری نوجوان نے، اس کو گولی مار دی گئی، پھر اس کے بعد دوسرا آیا اس نے، تو اذان مکمل کی گئی، اور اس طریقے سے 22 جوان جو ہیں وہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ تو یہ اتنا روح پرور مناظر ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو شہداء ہیں ان کا جی کسی بھی صورت میں ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی، اور انہی کی وجہ سے ہی آزادی ملتی ہے اور انشاءاللہ ملے گی۔ تو بہرحال اب آتے ہیں کچھ اور خبریں لے لیں کہ اس وقت ہمارا حکمراں طبقہ کر کیا رہا ہے، کیونکہ ان کو بہت جلدی ہے۔ NRO2 مکمل کر لیا، اب یہ جانے سے پہلے پاکستان کی اہم اثاثے جو ہیں وہ لیز پہ دے رہے ہیں، یا یوں ہی سمجھیں کرائے پہ دے رہے ہیں، لیز پہ دے رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، جو بھی ان کو کہہ لیں، مطلب فروخت بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک تو ہمارے ایئرپورٹس ہیں، وہ 3 کے 3 ایئرپورٹس انہوں نے ایک دے دیا ہے، اور باقی 2 ایئرپورٹس بھی اسی مہینے اگست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جولائی میں یہ دے دیے جائیں گے، اور تینوں مین ایئرپورٹس اسلام آباد، کراچی اور لاہور یہ دے دیے جائیں گے لیز پہ۔ اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ایک اور کام بھی کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے ہمارا واشنگٹن میں سفارت خانہ تھا، ایمبیسی تھی، پرانی بہت پرانی بلڈنگ تھی، اور وہ 20 سال سے ویسے ہی بند پڑی تھی، اور اب اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، اور وہ 7.1 ملین یعنی کہ 71 لاکھ ڈالر کی وہ سیل ہوئی ہے، اور پاکستانی ہیں عبدالحفیظ خان، انہوں نے خریدی ہے، اور اس طریقے سے ایک تاریخی عمارت، تاریخی ورثہ، اور پاکستان کا سفارت خانہ تھا، اس کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایئرپورٹس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی طریقے سے جو ان کے ہاتھ لگ رہا ہے وہ لگے ہوئے ہیں جی، بس لے لیں، اور لیز پہ دیے جا رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا وصول کرنا ہے خاموشی سے، وہ ابھی تک آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں، ایک کانفرنس ہوئی، ایک سیمینار ہوا اسلام آباد میں، اور اس سیمینار کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ الیکشن کا انعقاد، شہری آزادیاں، ہمارے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی بحالی، جمہوریت کی بحالی، الیکشن مقررہ وقت پر، تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں موقع دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، سب کے سب، کسی کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اعتزاز احسن صاحب، چودھری اعتزاز اور لطیف کھوسہ صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ جو قراردادیں شعیب شاہین صاحب تھے وہ، اور حامد میر صاحب بھی، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ تو اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہاں پہ، ایک تو کانفرنس میں خواتین کی عصمت دری اور چھاپوں کی مذمت کی گئی ہے، جو اس وقت ہمارے پولیٹیکل ورکرز کے اور صحافیوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان کی مذمتی قرارداد منظور کی گئی، خواتین کی عصمت دری کی قرارداد منظور کی گئی، میڈیا ہاؤس پر جو پابندیاں ہیں، میڈیا ہاؤسز پر پابندیاں، میڈیا پر پابندیاں، اس کے خلاف قرارداد منظور کی گئی ہے، اور سیولینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے خلاف قرارداد یہ منظور کی گئی ہے،
اور یہ تمام کی تمام پھر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق، یہ بھی قرارداد منظور کی گئی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ چودھری اعتزاز احسن صاحب، یہ ساری قرارداد منظور کی گئی ہیں، اور خاص طور پہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے اور لطیف کھوسہ صاحب نے اور حامد میر صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، وہ آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شعیب شہین صاحب نے بھی کی ہے، پتہ چلے کہ آپ کو ہو کیا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی درون خانہ یہ سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، وہ الیکشن اس سلسلے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وکلا کو متحرک کیا جا رہا ہے، وکلا کو، سول سوسائٹی کو، میڈیا کو، یہ سارے سیگمنٹس اکٹھے ہوں گے تو ہی معاملات آگے بڑھیں گے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جی ملک میں آج کسی بھی چیز میں خود کفیل پاکستان نہیں ہوا، اور انگریزوں کا نظام ابھی تک چل رہا ہے، اس کے بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ جب تک نہیں بدلا جائے گا اس وقت نہیں ہوں گے۔ فوجی عدالتیں پہلے بھی تاریخ میں لگیں، لیکن سپریم کورٹ کا لیاقت حسین کیس فوجی عدالت کے بارے میں موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سانحہ پشاور ہوا تھا اے پی ایس کا، اس کے بعد باقاعدہ طور پہ آئین میں ترمیم کی گئی تھی، تب فوجی عدالتیں لگی تھیں، بغیر آئینی ترمیم کے فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی، اور ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن میں گئے تو نقصان ہوگا۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن پہلے سے یہ مینج کیا جائے گا، اور اس لیے الیکشن مینج ہونے کو روکنے کے لیے پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے۔ شعیب شہین صاحب نے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے کہا جی قانون کی حکمرانی صرف اور صرف عوام کی ہے، اور قانون کی حکمرانی عمل کریں تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، اور ملک میں سپر پاور راول پنڈی میں ہے، اور سپر پاور اپنے اختیارات سے دیگر اداروں کو پاور دیتے ہیں، اختلاف کرنے پر سپر پاور اپنا دیا ہوا اختیار جو ہے وہ واپس لے لیتی ہے، اور تاریخ میں جس کو غدار کہا گیا وہی ہیرو بنا، اور اس کو ہیرو کا ٹائٹل حاصل ہوا۔ تو خوف کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے، اور آج کی جمہوریت کے نام پر عوام سے انتقام لیا جا رہا ہے، اور سوال کا جواب ڈھونڈنے کے بجائے سوال کرنے والے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور حل یہی ہے کہ طاقتور آئین قانون کا پابند ہو اور کمزور آئین و قانون تحفظ فراہم کرے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں شعیب شہین صاحب نے کی۔ سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ 1971 کی بدترین شکست کی وجہ عوام کا ساتھ نہ دینا تھا، اور یہ بات صحیح ہے کہ 71 میں ہم کیوں ہارے؟ 71 میں اس لیے ہارے کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ ریاست کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، وہ سیکورٹی فورسز کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اس لیے کہ سیکورٹی فورسز وہاں پہ ظلم کر چکی تھی، ظلم و بربریت کر چکی تھی، یحییٰ خان نے ستیہ ناش کیا تھا۔ تو یہ سارے کا سارا ہوا ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان اشرافیہ کا ملک بنا دیا گیا ہے، اور عوام کو حق حکمرانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ 90 دنوں میں الیکشن کو کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور عدالتوں نے فیصلے دیے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ کام ذرا اپنی پہلے سے تیاریاں رکھیں، اور فوجی عدالتوں میں سولینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے بھی کہا، اور اس کے بعد پھر ایک ساری کی ساری قراردادیں منظور کی گئیں، اور اس طریقے سے ہر طرف سے وہ کہنا چاہیے رڈار جو ہے وہ آن ہے، ایسا نہیں ہے کہ رڈار آن نہیں ہے، رڈار آن ہے اور کام ہو رہا ہے۔ تو جاگتے رہیے، کسی پہ اعتبار نہ کیجیے، آنے والے دن کافی امپورٹنٹ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات تسلی رکھیے کہ اگر یونٹی رہے گی، اویئرنیس رہے گی، جاگتے رہیں گے، تو پھر کوئی بھی آئین کو نہ پامال کر سکتا ہے، نہ جمہوریت کو پامال کر سکتا ہے۔ مشکلیں ضرور ہیں، اور اب مشکلات کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔